नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनबिया चैनल की एक खुसूसी पेशकश मजलिस तरहीम लेकर मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा ये प्रोग्राम जो रोज़ाना आपके हवाले किया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद और इस प्रोग्राम का हदफ सिर्फ यही है कि वो मरहूमीन जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे जुदा हो गए हैं, हम उनके ईसाले सवाब के लिए परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से और हालात की मजबूरी की बुनियाद पर ना हम मजलिस सुजूम कर पा रहे हैं, ना हम 40वें की मजलिस कर पा रहे हैं, ना हम बरसी और मजलिस तरहीम कर पा रहे हैं। अज़ा खाने बंद हैं, मस्जिदें मुकफ़्फ़ल हैं, इमाम बारगाहों में सन्नाटा है। ऐसे आलम में क्या करें? हमने ये तय किया कि हम ज़ैनबिया चैनल पर आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे और रोज़ाना बराह रास्त मजलिस ईसाले सवाब नश्र करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा चैनल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है। जब हम मजलिस तरहीम करते हैं और ज़ैनबिया चैनल पर लाइव नश्र करते हैं तो हज़ारों लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में बैठ करके इस मजलिस को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और हम जब गुजारिश करते हैं तो मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। यही असल इसाले सवाब का तरीका है। आज की ये मजलिस मुंबई के एक बड़ी ही मोहतरम और मारूफ तरीन शख्सियत शब्बीर भाई मोती वाले, इस नाम से बहुत ही मारूफ थे। कुर्ला में क़याम था। कुर्ला की जामा मस्जिद की मुद्दतों देख रेख उनके हवाले रही। कौमी मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पाबंद सोमो सलात थे। दीनदारी, अज़ादारी, मातमदारी उनका शेवा था। और इसका बय्यन सबूत यह है कि बच्चे मुसलसल वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बर्पा करते रहते हैं और ईसाले सवाब के मुख्तलिफ तरीक़े फराहम करते रहते हैं। आज शब्बीर भाई की बरसी की मजलिस है। उसी के साथ साथ उसी ख़ानदान की फ़र्द ज़फ़र भाई के ईसाले सवाब की भी मजलिस है और खुद शब्बीर मरहूम की अहलिया मरहुमा व मक़फ़ूरा मुफ़ीदुन्निसा मरहुमा की मजलिस भी बर्पा की जा रही है। इस मजलिस को ख़िताब फरमा रहे हैं बरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अज़ीज़ हैदर ज़ैदी साहब क़िबला। मौलाना मौसूफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन चूँकि दस्तूर ये है कि मजलिसों में हमेशा पेशखानी होती है, स्टोज़खानी होती है, सलाम पढ़ा जाता है। हम उसी रवायत को पेश निगाह रखते हुए मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ मजलिस में चंद अशआर हम खुद सलाम के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि कदम कदम पे मेरे राहबर हुसैन रहे, कदम कदम पे मेरे राहबर हुसैन रहे, मुझे ज़माने ने छोड़ा मगर हुसैन रहे। कदम कदम पे मेरे राहबर हुसैन रहे, मुझे ज़माने ने छोड़ा मगर हुसैन रहे। सजाता रहता हूँ मैं इसलिए अज़ा खाना, सजाता रहता हूँ मैं इसलिए अज़ा खाना। कोई रहे न रहे मेरे घर हुसैन रहे। सजाता रहता हूँ मैं इसलिए अज़ा खाना, कोई रहे न रहे मेरे घर हुसैन रहे। और सवाल जब उठा महशर में बख्शवाने का, सवाल जब उठा महशर में बख्शवाने का,
جدھر بھی دیدے تر تھا ادھر حسین رہے، جدھر بھی دیدے تر تھا ادھر حسین رہے۔ شیر مولا فرمائے ہے کون حق پہ اور آئے تو فیصلہ ہو جائے، ہے کون حق پہ اور آئے تو فیصلہ ہو جائے، اس انتظار میں خود رات بھر حسین ہے، کون حق پہ ہو آئے تو فیصلہ ہو جائے، اس انتظار میں خود رات بھر حسین رہے، اور وجود کرب و بلا کو دوام بخش دیا، وجود کرب و بلا کو دوام بخش دیا، زمیں پہ یوں تو بہت مختصر حسین، وجود کرب و بلا کو دوام بخش دیا، زمیں پہ یوں تو بہت مختصر حسین رہے۔ شیر مولا فرمانے عرض کرتا ہوں کہ میں جب سے آیا ہوں پی کر سبیل کا پانی، میں جب سے آیا ہوں پی کر سبیل کا پانی، میرے خیال میں شام و سحر حسین، میں جب سے آیا ہوں پی کر سبیل کا پانی، میرے خیال میں شام و سحر حسین رہے۔ بطور خاص شعر سماعت فرما لیں، یہ کربلا ہے، یہاں پر کل انبیاء کی قسم، یہ کربلا ہے، یہاں پر کل انبیاء کی قسم، کوئی ٹھہر نہیں پایا مگر حسین رہے، یہ کربلا ہے، یہاں پر کل انبیاء کی قسم، کوئی ٹھہر نہیں پایا مگر حسین رہے۔ ایک شعر اور آخری سماعت فرما لیں، کفن پہ خاک شفا سے حسین لکھ دینا، کفن پہ خاک شفا سے حسین لکھ دینا، میں چاہتا ہوں میرا ہم سفر حسین، کفن پہ خاک شفا سے حسین لکھ دینا، میں چاہتا ہوں میرا ہم سفر حسین رہے، لہو کا آخری قطرہ نہ بہ گیا جب تک، لہو کا آخری قطرہ نہ بہ گیا جب تک، خدا کے دین کے سینہ سپر حسین، خدا کے دین کے سینہ سپر حسین رہے، سجاتا رہتا ہوں میں اس لیے ادا خانہ، میں چاہتا ہوں میرا ہم سفر، سجاتا رہتا ہوں میں اس لیے ادا خانہ، کوئی رہے نہ رہے میرے گھر حسین رہے، کفن پہ خاک شفا سے حسین لکھ دینا، میں چاہتا ہوں میرا ہم سفر حسین۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سب سے ملتمس ہوں قبل اس کے خطیب مجلس حاضر ہوں، درخواست کر رہا ہوں ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید شبیر حسن، مرحومہ و مغفورہ مفید النساء بی بی اور مرحوم سید ظفر حیدر صاحب کی روح کو عیسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل اللہم صل اللہ۔ آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ
میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید عزیز حیدر ذیلی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین اور تمام ناظرین مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس ایک مومن، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی برسی کے سلسلے کی مجلس ہے، اور یقیناً یہ مجلسیں، یہ ذکر آل محمد، یہ تمام کی تمام چیزیں خود اس جانے والے، اس سفر آخرت اختیار کرنے والے مومن اور اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور ان کے تمام ورثہ، بالخصوص ان کے بچوں کے لیے، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے لیے باعث صبر و سکون و اطمینان یقیناً اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں تمام اپنے سننے والوں سے، مومنین اور مومنات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبور شبیر حسن ابن ولایت حسین، مرحومہ مغفورہ مفید النساء بنت بند علی اور مرحوم ظفر حیدر ابن ضیاء الدین حیدر، ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے ان مرحومین کی، بالخصوص مرحوم مقبور شبیر حسن ابن ولایت حسین۔ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، موت حقیقت میں انسان کو اس دنیا سے رخصت کرتی ہے، مگر ہمارے دل و دماغ، ذہن، فکر، ہمارے فہم و ادراک سے دور نہیں کرتی۔ موت تو صرف اور صرف اس لیے آتی ہے
کہ ہمیں ابدی حیات مل جائے، ابدی زندگی مل جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ افراد زندہ ہیں، وہ افراد ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یقیناً محفوظ ہیں، کہ جو آل محمد سے محبت کرتے تھے، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، انہیں موت آتی بھی تو ہے مگر زندگی دینے کے لیے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث میں اکثر و بیشتر ایصال ثواب کی مجلسوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ حدیث پیغمبر ہے کہ جس پر علماء اسلام بھی اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو ایک جامع حدیث ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں معیار جو ہے وہ محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، توجہ فرمائیں، ارشاد پیغمبر اسلام ہے کہ وہ افراد کہ جو محبت اہل بیت کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر کسوٹی، معیار، پیمانہ، یہاں پہ جو میزان قرار دیا ہے وہ موت کو قرار نہیں دیا۔ یہاں پہ جو ایمان کے لیے کسوٹی بنائی ہے وہ موت کو نہیں بنائی۔ یہاں پہ جو شہادت کی زندگی کے لیے جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، جو میزان ہے، جو ناپ تول ہے، آپ دیکھیں، غور کریں، یہاں پر موت نہیں ہے کہ موت کو مومن کی علامت قرار دیا، نہیں، بلکہ حب اہل بیت، محبت اہل بیت، آل محمد سے محبت، اسے قرار دیا گیا ہے کہ یہ شہادت کا مقام دے گی۔ اگر اہل بیت کی محبت میں کوئی مر جاتا ہے، کہیں مر جائے، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ بہت سارے افراد، میرے تمام سننے والے غور کریں، بہت سارے افراد، بہت ساری شخصیتیں، بہت سارے صاحب ثروت، صاحب حکومت، صاحب مال، اپنے مال کے زور پر، اپنے حکومت کے زور پر، اپنے ثروت کے زور پر جہاں چاہیں گے وہاں دفن ہو جائیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں دفن ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں شخص تو فلاں جگہ دفن ہے، چونکہ وہ مقام بلند ہے تو اس کا بھی دفن ہونا یقیناً باعث ایمان ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کے جنازے میں بہت سارے افراد آ جائیں، جیسا کہ آج ہمارے سامنے دنیا پرستی، ہمارے سامنے دنیا کی رعنائیاں، ہمارے سامنے ثروت مند مالدار کے سامنے جھکنا، ان کی جی حضوری کرنا، یہ سب ساری علامتیں ہمارے سامنے ہیں کہ آج ایک صاحب ایمان اگر ہے تو اسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور ایک صاحب ایمان نہ ہو مگر دولت ہے، حکومت ہے، ثروت ہے، شہرت ہے، اس کی پیسہ ہے، اس کے پاس دبدبہ ہے، روب ہے، جسے ہماری زبان میں کہا جائے کہ اس کی لاٹھی میں طاقت ہے، تو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دروازے پر علماء جا رہے ہیں، اس کے دروازے پر روسا جا رہے ہیں، اس کے دروازے پر لوگ تو جھک رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی مومن نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ کسی کے جنازے میں بہت زیادہ ہجوم ہو، پورا کا پورا شہر اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، پوری کنٹری اس کے جنازے کے لیے سوگوار ہو جائے، ممکن ہے کوئی کہتا ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی مومن نہیں ہے، سب سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، تو یہ تو سب سے بڑا صاحب ایمان ہوا۔ توجہ فرمائے کہ فلسفہ دیکھیں، پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، نہیں، من مات علی حب آل محمد، اور یہاں نبی نے جو سب سے لطیف اس میں اشارہ ہے،
جو نقطہ ہے، جو اس میں راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے، غور فرمائیں میرے تمام سننے والے، شاید ان کے لیے کوئی بات ہو، اور خدا اس کے ذریعے مرحوم شبیر حسن ابن ولایت حسین کے درجات کو بلند کرے۔ پیغمبر نے یہاں پر اپنی محبت کو بھی کسوٹی اور پیمانہ اور معیار نہیں بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ممات علی حب محمد و آل محمد، نہیں، پیغمبر نے اپنی ذات کو معیار نہیں بنایا، بلکہ اہل بیت کی ذات کو معیار بنایا، اہل بیت کی ذات کو کسوٹی بنایا، اہل بیت کی ذات کو پیغمبر نے پیمانہ بنایا۔ ان کی محبت شرط ہے، اگر ان کی محبت تمہارے دل میں ہے اور تمہیں موت آ گئی تو یقین کرو کہ تم زندہ ہو، تم زندہ ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، زندگی کی علامت ہی صرف نہیں ہے ان کی محبت۔ دیکھیے یہ جانے والا اہل بیت کا چاہنے والا، حسین کا عزادار تھا، ماتم دار تھا۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ محرم سے پہلے چاند رات کو یا پہلی کو اپنے وطن کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، اور وہاں عزاداری سید الشہداء، عزاداری امام حسین، اور اس کا اہتمام پہلے سے ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو جب کہیں سفر درکار ہوتا ہے، جب کہیں سفر کے انسان جانا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، بلکہ اس سفر سے پہلے اس کے لوازمات، تمام سفر کی تیاریاں، انسان مختصر سا سفر کرتا ہے، چند گھنٹوں کا سفر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی شہر بمبئی میں لوگ آتے جاتے ہیں، لوکل سے آتے ہیں، مگر پھر بھی تمام چیزوں کو رات سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ صبح مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں جگہ سے آنا ہے واپس۔ ایک دن میں جانا اور آنا بھی ہے تو لوگ سفر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اب توجہ کریں، دیکھیں غور کریں، اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مختصر سا سفر ہوتا ہے، اسی شہر بمبئی کا آپ لے لیں تو ایک مختصر سا سفر ہوتا ہے، مگر رات سے ذہن بھی آمادہ ہوتا ہے، دل و دماغ سے انسان جو ہے آمادہ رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، اور پھر اپنا کام کر کے واپس آنا ہے۔ تو کیا لباس پہننا ہے، کیا سامان لے کے جانا ہے، اگر کہیں کسی آفس میں کوئی کام ہے تو اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس ہے، اس کے پیپرز کیا ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں وہ رات ہی سے سوچ لیتا ہے، چونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے صبح جانا ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے، اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں تک آنی چاہیے، اور یہی مجلس سید الشہداء کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے نصیحتیں، اس کے ذریعے سے ہمیں وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب انسان ذرا سوچے اور غور کرے، فکر کرے کہ اگر ہمیں دن میں صبح جا کر اور شام کو واپس آنا ہے تو ہم ایک روز قبل ہم آمادہ بھی ہوتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو مہیا بھی کرتے ہیں اپنے لیے، تمام چیزوں کو اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ضرورت ہے کل کے سفر کے لیے۔ ذرا اندازہ کریں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے تمام سننے والے، غور کریں ہم نے سفر آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ وہ سفر کہ جہاں سے ہمیں اگر کوئی چیز درکار ہو، کوئی چیز ہم بھول جائیں تو واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے۔ اس سفر میں تو آج اگر کام نہیں ہوا ہے تو دوسرے دن چلے جائیں گے۔ توجہ کریں میرے، اس سفر میں جو ہمارا سفر ہے، کسی کام کے لیے ہم جو نکلتے ہیں، اگر کوئی چیز بھول جائیں تو ہو سکتا ہے ہم آدھے راستے سے واپس آ جائیں۔ ہو سکتا ہے ہم آفس میں پہنچ کر جب پہنچے تو وہاں پتہ چلا میرے پاس یہ پیپر نہیں، یہ پیپر نہیں، یہ پیپر، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کل آئیں گے، ہم واپس آ کے دوسرے دن جا سکتے ہیں۔ لیکن سفر آخرت یہ وہ سفر ہے، قبر کا سفر، برزخ کا سفر، آخرت کا سفر، جو ان مرحومین کے لیے جاری ہو چکا ہے۔ کیا یہاں سے پلٹنا ممکن ہے؟ یہاں سے کوئی پلٹ کے آ سکتا ہے؟ اس سفر سے کوئی یہ کہہ کر وہ خدا سے آ سکتا ہے کہ پروردگار میری نمازیں رہ گئی ہیں، میں پڑھ کے آتا ہوں، میرے روزے رہ گئے ہیں، میں پڑھ کے آتا ہوں، میں نے خمس نہیں دیا ہے، میں دے کے آتا ہوں،
میں نے زکوٰۃ نہیں نکالا ہے، میں نکال کے آتا ہوں۔ میرے اوپر حج واجب تھا میرے پروردگار، دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، میں صحت یاب تھا، مگر میں اپنے کاموں میں مشغول تھا، دنیا پرستی میں مشغول تھا۔ میں نے سوچا کہ آج نہیں تو کل کر لوں گا، مگر موت آ گئی، مجھے موقع نہیں ملا۔ مجھے پروردگار جانے دے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ یہ وہ سفر ہے کہ جہاں ہر شخص جا رہا ہے۔ موت کا سفر جاری ہے، جانے والوں کا ایک تانتا ہے، ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اس راستے پر جہاں یہ مرحومین جا چکے ہیں۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے سفر آخرت کو بہتر کرے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مرحوم شبیر حسن اپنے کنبے کو لے کر اپنے وطن جاتے تھے، اور عزاداری سید الشہداء میں پہلے سے آمادگی، کب جانا ہے اس کے لیے ٹرین کا ٹکٹ، اس کے لیے جیسے جانا ہے، سفر کرنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 12 دن رہنا ہے، یہ تمام چیزیں انسان سوچتا تھا۔ اور وہاں جا کے سید الشہداء کی عزاداری کرنا ہے، مجلسوں میں شرکت کرنا ہے، جلوسوں میں شرکت کرنا ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے ہر سال سوچتا ہے انسان کہ حسین کی عزا میں اور بہتر سے بہتر خدمت کرے، بہتر سے بہتر کام انجام دے۔ آپ جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس محبت کا جو ان کے دل میں تھی، ان مرحومین کے، انہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات الشہیدہ۔ یہ زندگی موت کے بعد جو ملتی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی محبت اہل بیت کی بنا پہ ملتی ہے۔ اور صرف زندگی نہیں ملتی بلکہ اس کے بعد روایت کی اور حدیث کے آگے کے جملے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، مات تائبہ، مات شافعہ۔ یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف زندگی نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، بلکہ بخشش بھی ہے اس میں۔ پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں کہ اگر کوئی واقعی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، آل محمد سے محبت کرتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، ان کی تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ وہ موت سے پہلے بخشا بھی جائے گا۔ اسے موت سے پہلے شفاعت کی خوشخبری بھی دی جائے گی، اسے موت سے پہلے جنت کی بشارت دی جائے گی، اس کے قبر میں دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ اب توجہ فرمائیں، اس مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ سنیں گے ایک جملے میں۔ معصوم کا قول ہے، فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مجلس حسین کرتے ہیں، ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اور ذکر خدا اور رسول کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ امام مسکراتے اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا فائدہ تم یوں سمجھو کہ جیسے کہ انسان کسی حجرے میں، کسی قید خانے میں، کسی ایسے مکان میں اسے قید کر دیا جائے کہ جہاں سانس لینے کے لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، جہاں اس کا دم گھٹ رہا ہو، جہاں ہر طرف دھواں ہو، اور ایسے میں اگر کوئی کھڑکی کھول دے تو سوچو کہ اس کو کتنی راحت ملے گی، کتنا سکون ملے گا۔ توجہ فرمائیں، یہ مجلسیں، یہ سید الشہداء کا ذکر، یہ اہل بیت کا تذکرہ، یہ آپ کا سورہ فاتحہ، یہ مرحوم کے مرنے کے بعد ان کا 100واں 40واں چھماہی برسی، یہ ہر سال برسی پہ برسی ان کے ایصال ثواب کے لیے جو اولاد ان کی اور ان کے تمام اعزاء و اقارب جو یہ خدمتیں انجام دیتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، امام فرماتے ایسے ہی ہے یہ تمام چیزیں مرحومین کے لیے کہ جیسے کسی حجرے میں، کسی بند کمرے میں، کسی قید خانے میں انسان کا دم گھٹ رہا ہو، اندھیرا ہو، اور وہ ہلکی سی روشنی اگر آ جائے، نور کی کرنیں وہاں آ جائیں،
وہاں پر ٹھنڈی ہوا آنے لگے، وہاں اگر کسی روشن دان اور کسی کھڑکی اور کسی دروازے سے تھوڑی سی ہوا آ جائے تو اسے کتنی راحت ملتی ہے۔ معصوم فرماتے ایسے ہی تمہارا ایک سورہ فاتحہ تمہارے مرحومین کو اس قبر کی منزلوں میں راحت دیتا ہے۔ تمہارا مجلس سید الشہداء کرنا ان مرحومین کے لیے قبر میں برزخ کی منزلوں میں اسی طریقے سے ہے، اسے راحت و سکون ملتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا واقعی مرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور میں نے تو روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، اور یہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مومنین تک یہ بات پہنچ جائے کہ اہل بیت کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ عجیب جملہ ہے معصوم کا۔ امام فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ مومنین جو ہمیں سنتے ہیں، میں لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، بہت سارے افراد کے لیے شاید یہ کوئی بات ہو، جن کے ذہنوں میں ہے ان کے لیے تازگی اور دوبارہ ان کے ذہنوں میں بات آ جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں، کہنے لگے فرزند رسول میرے حق میں دعا کیجئے کہ خدا مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ امام معصوم مسکرائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو شاید یہی کہتے کہ ٹھیک ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے دے۔ وہ تو سند لینا چاہتا تھا نا، اس کو معلوم تھا کہ اگر فرزند رسول نے دعا کر دی تو خدا ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اگر فرزند رسول نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، صرف ارادہ کر لیا اگر امام نے کہ اسے جنت مل جائے تو خدا جنت عطا کر دے گا، اس لیے کہ یہ مرضی الہی کے مالک ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا، پہچانے اپنے آپ کو، اگر دلوں میں محبت اہل بیت ہے اس محبت کو بچا کے رکھیں۔ آج زمانہ پرآشوب ہے، آج لوگ اس محبت کو طرح طرح طریقے سے ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب، اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو گھٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کل بھی ناکام رہے اور آج بھی ناکام رہیں گے اور انشاءاللہ ناکام رہیں گے۔ کوئی اہل بیت کی عظمتوں کو گھٹا نہیں سکتا، وہ خود تو فنا ہو جائے گا مگر اہل بیت کی عظمتوں کو گھٹا نہیں سکتا۔ امام معصوم فرماتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں امام، یہ نہ کہو، یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے۔ کہا پھر فرزند رسول کیا دعا کریں؟ امام فرماتے ہیں دعا یہ کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ان مرحومین کو جنت نصیب کرے، خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، خدا ان حسین کی عزا کرنے والوں کو جنت الفردوس میں حسین کی عزا کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، امام فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نکالے، بلکہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ کہا مولا میں تو جنت میں گیا نہیں، ابھی اس دنیا سے رخصت ہوں گا، موت کی آگوش میں جاؤں گا، قبر کی منزلوں میں جاؤں گا، برزخ کی منزلوں سے گزروں گا، قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، حساب و کتاب ہوگا، میزان عدل سے گزروں گا، پل صراط سے گزروں گا، پھر کہیں جا کے جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ محبت اہل بیت کی قیمت، محبت اہل بیت کی عظمت، محبت اہل بیت جو آپ کے دل میں ہے اسے پہچانیں، عمل کریں، کوشش کریں کہ ایسے بن جائیں
کہ دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اہل بیت خود کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت، اہل بیت سے محبت کریں، اور فرما رہے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کریں، اطاعت کریں ان کی، اپنے جذبات کو حاوی نہ کریں بلکہ اہل بیت کی اطاعت کریں۔ اطاعت اور ہے، جذبات اور ہیں، محبت میں بھی اطاعت کی منزل درکار ہے، محبت میں جذبات نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں آل محمد کے سامنے کیا کیا نہیں ہے، جذبات نہیں، اطاعت ہے۔ اگر امیر المومنین کو حکم ہے کہ یا علی میرے بعد دین کی حفاظت کرنا ہے، تو اب امیر المومنین دین کی حفاظت کریں گے۔ تلوار ہے، شجاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے علی کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین بعد پیغمبر جب لوگوں نے علی بن ابی طالب کا حق چھینا ہے تو کیا علی کی طاقت کم ہو گئی تھی؟ کیا فاتح خیبر کی تلوار کی کاٹ کم ہو گئی تھی؟ کیا علی کی قوت بازو جواب دے چکی تھی؟ نہیں، علی فاتح خیبر و خندق تھے، لیکن صرف اور صرف اطاعت پیغمبر، صرف اور صرف اطاعت خدا پیش نگاہ علی بن ابی طالب تھی۔ ورنہ کسی میں جرأت تھی کہ جو جناب زہرا کے دروازے کے قریب آ جاتا؟ جلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے افراد اس غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ کیا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، فاتح خیبر و خندق کے ہوتے ہوئے، توجہ فرمائیں، کیا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کوئی فاطمہ زہرا کے دروازے کے قریب آ جائے گا، آگ لگا دے گا؟ کیا امیر المومنین کے فرزند کی شہادت واقع ہو جائے گی؟ علی کی زندگی میں ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن۔ توجہ فرمائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری چیزیں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں آگے بڑھ رہے تھے۔ علی اپنے نفس کی نہیں بلکہ اطاعت خدا، اطاعت رسول میں دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور آپ نے قوت، طاقت، ذوالفقار، ساری چیزیں ہونے کے بعد مولا کائنات نے صبر کیا، امیر المومنین نے صبر کیا۔ شہزادی کونین جو ارادہ کر دے تو جنت سے خان آ جاتے تھے، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، مادر حسنین، دختر پیغمبر، کہ اگر اشارہ کرتی تو کسی میں جرأت تھی جو در فاطمہ تک کوئی آ جاتا؟ مگر نہیں، اطاعت خدا، اطاعت رسول میں صبر کیا۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا پرستی انسان کو ان ہستیوں کے عظمتوں سے دور کر دیتی ہے کہ جن کی عظمت پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں، اس کا جواب میں دیتا چلوں تاکہ میرے سامعین اور مومنین و مومنات، میرے ناظرین تشنا نہ رہیں۔ امیر المومنین کی طاقت کم نہیں ہوئی، تلوار کی دھار میں کوئی کمی نہیں ہوئی، علی کے ہاتھوں میں طاقت کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر کم ہو گئی ہوتی تو صفین و جمل و نہروان میں لوگوں نے دیکھا کہ علی کی پھر وہی ذوالفقار، وہی طاقت چلی۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ علی کی طاقت کم نہیں ہوئی تھی۔ علی اطاعت خدا، اطاعت رسول میں سر تسلیم خم کیے ہوں، اور فرمایا اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے آگے، رسول کی رضا کے آگے۔ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ علی اگر تم طاقت کا استعمال کرو گے تو ممکن ہے کہ جو میری محنت ہے 23 برس کی یہ محنت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ رسول اپنے بعد کسی ایسے کو محافظ بنا کے جاؤ تاکہ تمہارا دین باقی رہے۔ اور یہ ولایت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ولایت کا جو ہمارے ہاں معیار ہے، وہ یہی ہے کہ بعد پیغمبر ایک ولی کی ضرورت ہے، بعد پیغمبر ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اسلام کو محفوظ رکھے، جو اپنے فکر و
اپنے نظریات کے ذریعے، اپنی اطاعت گزاری کے ذریعے اسلام کو محفوظ رکھیں۔ اور فرما رہے ہیں امیر المومنین کی طاقت کم نہیں ہوئی تھی، امیر المومنین اطاعت کر رہے تھے۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ بات آپ کی گوش گزار کر دوں، مولا فرماتے ہیں محبت اہل بیت دیکھیں کہ محبت اہل بیت واقعی ایک بہترین چیز ہے۔ اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا محبت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم تسبیح اہل بیت پڑھ لیں کافی ہے؟ نہیں۔ اگر آل محمد ان عظمتوں کے حامل ہونے کے بعد سجدہ الہی کر رہے ہیں تو ہمیں سجدہ الہی کرنا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اگر انہوں نے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے تو ہمیں بھی انفاق کرنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنا اخلاق کو کردار پیش کیا ہے تو ہمیں بھی پیش کرنا ہے۔ ان کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ گیا تو انہوں نے واپس نہیں کیا خالی، ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اور فرما رہے آپ توجہ فرمائیں، یہ منزل ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا، مولا یہ کیا ہے؟ مولا یہ کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ ہے کہ تم بتاؤ تمہارے دل میں میری اور میرے جد کی ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرحوم شبیر حسن ابن ولایت حسین، غور فرمایا، شبیر حسن کے دل میں جو محبت اہل بیت ہے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے، یہ کہاں سے؟ یہ یوں ہی نہیں آتی۔ امام فرماتے یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہیں جنت میں داخلہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ مولا وہ کیسے؟ میں جنت میں ہوں؟ کہ اگر تمہارے دل میں ہماری اور ہمارے جد کی ولایت موجود ہے تو تم جنت میں ہو۔ دعا کرو کہ یہ ولایت، یہ محبت، یہ اہل بیت کی الفت، یہ حسین کی عزا، یہ حسین کی غم میں گریا، یہ محبت کہ تم سے دور نہ ہو۔ جس دن تم سے دور ہو گیا تم جنت سے دور ہو جاؤ گے، اور یہ جب تک تمہارے قریب ہے تم جنت کے اندر ہو۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہم سے دور نہ ہو۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ حسین سے محبت واقعی ہم سے دور نہیں ہے۔ جب بھی ہم حسین کا نام لیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ یقین کریں پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ میں دعا کروں گا کہ خدا شبیر حسن ابن ولایت حسین کے درجات کو بلند کرے، ان کے ہمسر، ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ مفید النساء بنت بند علی کے درجات کو خدا بلند کرے، اور ان کے داماد مرحوم ظفر حیدر ابن ضیاء الدین حیدر، خدا ان کے درجات کو بھی بلند کرے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جب بھی تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، تو پوری تاریخ سمٹ جاتی ہے۔ ایک نام ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جیسے حسین کا تذکرہ، حسین کا نام لیا جاتا ہے، پوری حسین کی زندگی سمٹ کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں زہرا کا گریہ بھی ہے، اس میں نبی کے آنسو بھی ہے، اس میں آدم کے آنسو بھی ہیں، اس میں نوح کا نالہ بھی ہے، اس میں ابراہیم کی فریاد بھی ہے۔ انبیاء حسین پر روئے ہیں۔ جب ہم حسین کا تذکرہ کرتے، حسین کا نام لیتے، تو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو فاطمہ زہرا کی وہ تمنا، وہ آرزو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو ہر موقع پر یہی ایک تمنا تھی، بی بی کہ میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ ذرا اندازہ کریں، فاطمہ زہرا یہی تو پوچھتی تھی
جب بھی حسین کا نام آتا ہے ہمارے سامنے پوری تاریخ آدم و عالم ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا تذکرہ جب کربلا کا آتا ہے، جہاں کربلا ہمارے سامنے ذکر ہوا کربلا کا، ہمارے سامنے کئی ہور کا لاشا دکھائی دینے لگتا ہے، کئی حبیب کا جنازہ نظر آنے لگتا ہے، کہیں زہیر کے سینے پر تیر نظر آتا ہے، کہیں مسلم ابن اوسجا کی قربانی نظر آتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر آنے لگتے ہیں، کہیں علی اکبر کے سینے میں برچھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو ننھے مجاہد علی اصغر کے گلے کا تیر یاد آ جاتا ہے۔ عباس کے بازو کا ہمارے سامنے تصور آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا ہمارے سامنے ادھر کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، پوری کربلا، پوری مقتل ہماری نگاہوں میں آ جاتی ہے۔ میں یہاں پر اپنے تمام سننے والے حسین کے چاہنے والوں کے ذکر کروں، ارے جب ہم 1400 برس کے بعد کربلا کا نام لیتے ہیں تو مقتل سامنے نظر آنے لگتا ہے، تو ذرا سوچئے سید سجاد ارے جب بھی کربلا کا رخ کرتے ہوں گے ان کے سامنے لاشیں ایسے نظر آتے ہوں گے جیسے انہوں نے کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہیں بھائی علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، کہیں چچا عباس کا جنازہ تھا، کہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے تھے، کہیں علی اصغر کی میت تھی، کہیں بابا کا پامال شدہ لاشا تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے اور ان کے تمام بچوں کو، اعزاء اقارب، دوستو، احباب، لواحقین کو صبر دے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، پہلا نام حسین ابن علی کا ہے، جہاں آدم سے لے کر خاتم تک اور آج تک حسین کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں، اور دوسرا نام کربلا کا ہے۔ ذرا مصائب کی منزلوں سے گزرنا ہے تاکہ مرحومین کی مغفرت ہو سکے، ان کے درجات کو خدا بلند کر سکے۔ ہاں عزیزوں، اور تیسرا نام جو اس کا ہے، میں نے کہا پہلا نام حسین کا ہے، دوسرا تذکرہ کربلا کا آتا ہے، تیسرا نام زینب کبریٰ کا ہے۔ جہاں کسی نے زینب کہا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں ہماری نگاہوں میں گھومنے لگتی ہے۔ ارے کون زینب ہے جس نے کبھی سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا؟ یہ وہ زینب ہے جو اپنے بچوں کو جمع کر کے حفاظت کر رہی ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے جو راہ کوفہ اور شام میں اپنے بھائی کی قربانی کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ اس لیے کہ زینب کا وہ کارنامہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے ایک باغی گروہ قتل ہوا ہے جو حکومت کے مخالف تھا، جو خلیفہ کا مخالف تھا، لیکن زینب ہر منزل پر کہتی تھی ارے باغی گروہ نہیں ہے ہم، بلکہ ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم فاطمہ کے لخت جگر ہے، یہ حسین جو نوکے نیزہ پہ ہے، یہ نبی کی آگوش کا پروردہ ہے، تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک حسین کی قربانی کو لوگوں تک پہنچا رہی تھی۔ یہ وہی نتیجہ تھا کہ آج 1400 برس کے بعد بھی کربلا بھی یاد ہے، حسین کا تذکرہ بھی ہے اور زینب کی قربانی بھی ہے، دین باقی ہے۔ تو حسین و کربلا و زینب کی بنا پر زینب نے وہ قربانی اور وہ صبر و شکر کیا کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے اور صبح قیامت تک باقی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ جناب امام حسین کی مظلومی کا، تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کے صبر کا، ان کے اسیری کا۔ پروردگارہ، مرحوم شبیر حسن ابن ولایت حسین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ، ان کی قبروں میں اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ، ان کی قبروں میں آل محمد کے انوار سے تا صبح قیامت روشن و منور فرما۔ پروردگارہ،
ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو، اعزاء قارب، دوست و احباب، لواحقین جہاں کہیں بھی ہیں پروردگارہ ان سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما، صبر عنایت فرما، اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کی شب میں ان مرحومین کے لیے دعا کروں گا کہ امام حسین کی زیارت انہیں نصیب فرما، اور ہم سب کو کربلائے معلیٰ حج بیت اللہ میں معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دنیا جہان میں یہ بیماری جو پھیلی ہوئی پروردگارہ ہر ایک کو محفوظ فرما۔ میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، مظلومی حسین کے صدقے میں امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام مومنین اور مومنات، ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور شبیر حسن ابن ولایت حسین، مرحومہ مغفورہ مفید النساء بنت بندے علی، مرحوم مغفور ظفر حیدر ابن ضیاء الدین حیدر کی روح کو ایصال کریں۔